अस्सलाम वालेकुम जी। कराची में जियो और जंग के दफातर के ऊपर हमला हुआ है और कहा जा रहा है कि ये हमला उनकी तरफ से हुआ है जिन्होंने इस बात को माइंड किया है। और वो जो सिंध के हमारे भाइयों पाकिस्तानियों के बारे में जो गैर मुहतात अल्फाज जो हैं, वो बल्कि गलत अल्फाज कहने चाहिए उनको, वो इस्तेमाल किए थे जनाब इरशाद भट्टी साहब ने, उनकी वजह से हुआ है। मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर गैर मुहतात अल्फाज इस्तेमाल नहीं हो सकते। सोशल मीडिया के ऊपर कोई बाइंडिंग नहीं है। यहाँ पे जिसको मर्जी चोर डाकू लुटेरा, ठीक है, नंगी गालियाँ भी बक दें। वो चाचा शाह कोटाला जड़ा है, वो जो पीटीआई का सबसे बड़ा सपोर्टर है, जो गालियाँ निकाला करता था और जिसका पासपोर्ट जब्त हो गया था, ठीक है ना, वो तो प्योर गालियाँ दिया करता था ना, और वो पाकिस्तान के अंदर बड़ा हिट था, ठीक है ना। वो तो उस दिन एक दिन पीटीआई के खिलाफ को मुकदमा आ गया, को फैसला आ गया, तो उसने जजों को भी गालियां निकाल दी और किसी ने वो वीडियो मोअज़्ज़ज़ जज साहबान को फराहम कर दी। तो फिर मोअज़्ज़ज़ जज साहबान ने उसका पासपोर्ट जो था वो सस्पेंड कर दिया और ECL पे नाम डाल दिया, मामा तू इत्थे आना ज़रा। तो सारी शाह कोटी निकल गई जी। फिर उसने गालियाँ बकना भी बंद कर दी। भाई इतनी की औकात होती है इनकी, ठीक है। और कहने का मतलब ये था कि इरशाद भट्टी साहब जो हैं, उनसे वो गैर मुहतात अल्फाज निकल गए। अब वो जो प्रोग्राम है वो स्क्रिप्टेड प्रोग्राम, और उसके में इरशाद भट्टी का कोई कसूर नहीं लगता मुझे, क्योंकि वो स्क्रिप्ट जो उसे दिया गया वो वही बोलेगा। ये तोते होते हैं जी, हम इनको अपनी ज़ुबान में तोते कहते हैं। इन तोतों को जो लिख के दिया जाए ये वही बोलते हैं, ठीक है। अगर सिर्फ बाद में कहते नो मैं स्क्रिप्ट के अलावा कोई एक लफ्ज़ नहीं बोल सकता था, तो मामा तेरी औकात ही नहीं सी स्क्रिप्ट के खिलाफ के अलावा कोई लफ्ज़ बोल सकता, ठीक है ना। तू तोता था, न्यूज़ कास्टर था, तुझे न्यूज़ कास्टर ही मरना था, ठीक हो गया। खैर वो जो साहब था, ये एक और साहब की बात हो रही है, उन्होंने समझ लग गई होनी जिन्होंने मैं क्या। हाँ, खैर कमिंग बैक टू आवर टॉपिक, ये स्क्रिप्ट जो था, ये प्रोग्राम स्क्रिप्टेड है। एक एक लफ्ज़ इसका स्क्रिप्ट होता है, एक एक जुगत स्क्रिप्ट होती है इसकी, ठीक है। और इस स्क्रिप्ट को स्क्रिप्ट राइटर लिखता है, प्रोड्यूसर अप्रूव करता है, और एक नज़र एग्जेक्टिव प्रोड्यूसर भी डालता है। क्योंकि खाकसार इन तमाम मराहल से गुजर के आए हुए हैं, इसलिए मुझे पता है। और वो उस पर बात, इस तरह की बातें जो हैं, वो कहता है नहीं यार ये नहीं, ठीक है। और वो आगे से प्रोड्यूसर अगर ये कहे कि सर वो प्रोग्राम तो रिकॉर्ड हो गया, तो उस पर बीप लगा दे, ठीक है, या उसको एडिट कर दे वहाँ से, ये नहीं जाएगा फिक्रा। ये बड़ा खौफनाक फिक्रा है। ऐसे प्रोग्राम के अंदर ऐसा गैर मुहतात फिक्रा चला जाना, वजह क्या? वजह है भी भाईजान के इससे पहले पिछले 4 साल से जो आदतें पड़ी हुई हैं गंदी, जो बैठ के मियाँ नवाज शरीफ, उनकी साहबजादी, उनके साहबजादों के बारे में जो मुंह में आए भौंकते जाओ, उन्होंने तो कसम खादी हुई है ना, अगों कुछ नहीं बोलना, ठीक है ना। तो मेरा मतलब मेरे जज्बात उन्होंने बारे च भी इंज दे ही ने, ठीक है। तुहाडा केस है यार, असी ढिड च टांके लवा बैठे हैं, केस प्लीड कर दे कि ये इल्ज़ाम गलत है यार, इसका जवाब आप दें, आप पे इल्ज़ाम लग रहा है, ठीक है। वो नहीं दे रहे, तो उन्होंने तो कसम खाई हुई है ना कि ऐसी जवाब ही अल्लाह पे छोड़ दिया। अल्लाह ने कुछ काम बंदे वास्ते भी दिते हुए ने, अपने हुसैन नवाज साहब से मैं मुखातब हूँ। अल्लाह ने कुछ काम, सारे काम अपने पास नहीं रखे, उसने बंदे को एक लिमिटेड किस्म की आज़ादी दे के इस दुनिया में उतारा है, तो उसने कुछ काम बंदे के लिए भी छोड़े हुए हैं। तो वो काम बंदे को ही करने हैं, वो अल्लाह ने नहीं करने, ठीक है। वो बस साईं लोग जो है, अल्लाह लोग, वो कह देता जी हमने तो अल्लाह पे छोड़ दिया जी, ठीक हो गया। खैर मौजू पे वापस आते हैं। मौजू था जी, अब ये स्क्रिप्टेड प्रोग्राम के अंदर इतने गैर मुहतात अल्फाज, चूंकि माजी में भौंके जाते रहे, मैं भौंके का लफ्ज़ डिलिबरेटली इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये भौंकना कहते हैं इसको, इसलिए हमने कहा कि जी ये भी निकल जाएगा, ठीक है। तो वहाँ पे पीपल्स पार्टी को, जिसको के 2010 से लेके और 2014 तक 13 तक चंगी छितरौल हुई है, उसने कहा कोई ये तो फिर हमारी तरफ मुंह करने लगे। उन्होंने कहा निप दा इविल इन द बड, ठीक है, इसको यहीं पे दबा दो, वरना ये जो है ये हमारे बच्चों की शादियों से लेके, ठीक है, और हमारे जो घरों के अंदर होने वाले जो पकने वाली हांडी है, ये वो तक फरोलेंगे, ठीक हो गया। तो फिर जनाब वो उन्होंने खुद तो रिएक्ट नहीं किया, अक्लमंदी का तकादा यही था कि खुद रिएक्ट ना करें। अब पीपल्स पार्टी के अंदर ज़रफ़ तो है, ठीक है, और उस ज़रफ़ की मिसाल मैं मुजस्सम आपके सामने बैठा हूँ। मुझे इतनी तनकीद हमने पीपल्स पार्टी पे की है, और उतनी तनकीद शायद ही हमने ज़िंदगी में किसी पे की हो।
لیکن پیپلز پارٹی کے احباب جب بھی ملتے ہیں اور وہ مسکرا کے ملتے ہیں، شکوہ بھی نہیں کرتے، ٹھیک ہے. ہاں گفتگو میں کوئی حوالہ آ جائے تو وہ کہہ دیتے ہلکا سا فکرہ اچھال دیا، نہیں آپ سے ہمیں کہاں معافی مل سکتی ہے، ٹھیک ہے نا، آپ نے تو رگڑ دینا ہوتا ہے نا ہمیں، اتنا کا فکرہ کہہ کے آگے گزر جاتے ہیں، کوئی بحث میں نہیں پڑتے، ٹھیک ہے. تو اور ساتھ میں کہہ دیتے کہ یہ کوئی شکایت نہیں ہے، شکوہ نہیں ہے، آپ کا حق ہے، آپ جو مرضی کریں، ٹھیک. اور اس کے بعد نمبر 2 کے اوپر ہم نے جو تنقید کی ہوئی ہے وہ پی ایم ایل این کے اوپر کی ہوئی ہے. پی ایم ایل این نے بھی ساڑھ چنگی کی تھی، نوکری سے کڑوا دیتا ہے، ٹھیک ہو گیا. اور یہ پی ٹی آئی جو ہے یہاں پہ تو گزشتہ ہفتے ہمیں ایک دوست نے بتایا کہ شہباز گل صاحب گورنر ہاؤس تشریف لائے ہوئے تھے، تو وہاں پہ کچھ جرنلسٹوں کو، اینکروں کو بلایا گیا. ہم تو خیر اس صف میں نہیں ہیں یا اس قطار شمار میں نہیں آتے، لیکن کچھ اینکروں کو بلایا گیا اور ان اینکروں کو بلا کے انڈیویجولی شہباز گل نے کہا کہ اگر آپ نے عمران خان کے خلاف کوئی بات کی نا تو یہ کوئی آپ کے لیے اچھا نہیں ہوگا. مطلب باقاعدہ دھمکی دی گئی، ٹھیک ہے. ان میں سے ایک آدمی اپنے ادارے میں آ کے شکایت بھی کی. اچھا وہ جنہوں شکایت کی تھی وہ اپنا یار ہے نا، تو اس نے کہا کہ یار یہ دیکھیے کس لیول پہ اتر آیا ہے. میں نے کہا کس لیول پہ، مطلب اس کا کوئی لیول ہے، آپ کیسی باتیں کر رہے ہو، ٹھیک ہے. تو وہ جناب وہاں پہ کچھ اینکروں نے تو کہا کہ جی سانوں تو چھٹی دے دو کوئی ہفتے 10 دن کی تاکہ معاملہ نبڑ جائے ہیں یہ ووٹنگ والا، تو ہم پھر آئیں گے. تو خیر کچھ جو تھے وہ ڈٹ گئے، انہوں نے کہا اگلے دن پھر پروگرام جو بیٹھا گا تیرے نال نبڑاں گا. تو پھر وہ نبڑے تماشے لگے ہوئے ویسے اس وقت. تو کہنے کا مطلب یہ تھا کہ یہ ارشاد پٹی صاحب جو ہے یہ کیا تھے، کچھ لوگوں کی فرمائش پہ میں کر رہا ہوں، اگرچہ میں یہ بات پہلے کر چکا ہوں. ہمیں جو بتایا گیا وہ یہ تھا کہ یہ موصوف جو تھے یہ پی آر ڈپارٹمنٹ جو تھا پی سی کا، اس کے اندر ملازم ہوا کرتے تھے، ٹھیک ہے. اور وہ چھوٹا ٹائپ کا نا، وہ چھوٹے ہاں وہ والا، ٹھیک ہے، چھوٹے یہ فلاں گھر میں جا کے نا ہاشوانی صاحب کی طرف سے کیک پہنچایا، ٹھیک ہو گیا. اب ہاشوانی صاحب کی طرف سے کیک پہنچا کے آنا ہے اس نے، تو جو کیک ریسیو کر، اب اسلام آباد اور پنڈی کے اندر ہاشوانی صاحب کا جو انہوں نے ایک لسٹ بنائی ہوتی ہے کہ یہ بندے بڑے امپورٹنٹ ہیں، ٹھیک ہے، ان کی ایک فہرست ہوتی ہے، ٹھیک. اس فہرست کے اندر جو ہے صاحب کی شادی کی سالگرہ، صاحب کے بچوں کی سالگرہ، ٹھیک ہے نا، اور 14 اگست، ٹھیک ہے، اور عید، چھوٹی عید، بڑی عید، اس طرح کے موقعوں کے اوپر کیک جانے ہوتے ہیں. ہمارا بھی نام بہت عرصے اس طرح کی فہرست میں شامل رہا ہے. آج کل شاید ایڈریس چینج ہونے کی وجہ سے نہیں آتا، لیکن جب تک وہ پچھلا مکان جس میں ہم رہتے تھے وہاں پہ آیا کرتا تھا. تو خیر وہ جو تھا وہ پہنچا کے آتے ہیں. اب صاحب کی بیگم جو ہے وہ جب کیک ریسیو کرتی ہیں تو ان کے لیے تو ارشاد پٹی سب سے امپورٹنٹ آدمی ہے نا، جو آفس کی گاڑی کے اندر کیک دینے کے لیے آیا، ٹھیک ہو گیا نا. اور اگر ارشاد پٹی یا اس طرح کا کوئی بھی کریکٹر، میں اس کو ایگزامپلیفائی نہیں کرنا چاہ رہا، اس طرح کا کوئی بھی کریکٹر اگر وہ تھوڑا سا چرب زبان بھی ہو اور بیگم صاحبہ کو کہے کہ وہ ہماری بھتیجی کی سالگرہ کس دن ہے، تو بیگم جیڑی ہے وہ تھوڑی جی چول بھی ہوئے، بیک گراؤنڈ تھوڑا جا ویک ہوئے، تو بچے دیاں 2 سالگرہ بھی تو منا سکتی ہے نا سال دے وچ، کیونکہ کیک اور بکے آنا ہوگا نا. تو ادھر والے نہیں بھی وہ منی کی سالگرہ جو ہے نا وہ فلاں دن ہے، تو اس کے اوپر نا اس کا نام اور بڑا کیک ہونا چاہیے نا، میڈم ہو جائے گا. اس نے تو آگے یہاں پہ کہنا، اس نے آگے بلا کے کیا کہنا ہے یہاں پہ، اس نے تو آگے یہ کہنا ہے کہ یہ صاحب نے ڈیمانڈ کیا ہے، ٹھیک ہے، حالانکہ اتنے خود ڈیمانڈ جنریٹ کروائی ہے، اور اس ڈیمانڈ جنریٹ کروانے میں اور پوری کرنے میں اپنی پی آر کر لی. اب وہاں پہ وہ جو ہوں گے وہ صاحب جو ہوں گے وہ رضی بھائی ہو جائیں گے، وہ ارشاد بھائی ہو جائیں گے، ہیں میں تو بہن کے لیے یہ لے کے آیا ہوں، ٹھیک ہو گیا. اچھا یہ بات پھر یہاں سے اوپر گئی، 2 چیزیں پیرلل چل رہی ہیں لیکن آپ کو وہ بتاتا چلو. پھر وہ بات یہ ہے کہ اپنا زرداری صاحب صدر بنے تو زرداری صاحب کی رائیولری تھی ان کے ساتھ، اپنا ہاشوانی صاحب کے ساتھ. تو ہاشوانی صاحب نے، زرداری صاحب نے کہا کہ لے ابھی پتر میں واری لین آیا ہوں تو ہوں تو ہے نہیں ہے میں نہیں. تو ان کے پورے 5 سال جب تک وہ صدر رہے تو ہاشوانی صاحب دبئی میں مقیم رہے. اب جب مالک سر پہ نہ ہوں تو پھر لوٹ مار تو مچتی ہے نا، ٹھیک ہے. تو پیچھے سے کسی نے مشورہ دیا ہاشوانی صاحب کو کہ آپ کالم لکھا کریں،
جنگ کے اندر. اب چونکہ وکٹم تھے دونوں، میر صاحب بھی اور ہاشوانی صاحب بھی، تو ہاشوانی صاحب نے کہا کہ جنگ سے بڑا کوئی اخبار کیا ہو سکتا ہے. تو وہ 2-3 بندے ہائر کیے گئے جو کالم لکھا کریں گے ہاشوانی صاحب کے لیے. تو وہ کالم لکھتے تھے. وہ کالم لانے اور جنگ پہنچا کے آنے کی بھی ذمہ داری جو تھی وہ انہی کے ذمہ پڑ گئی. تو وہ 2-3 کالمسٹ میں سے بندہ کہتا ہے یار دیکھو نا اس دفعہ میں تواڈے واسطے وڈا کیک لے کے آیا ماں، تو کوئی 1-2 میرے لیے بھی لکھ دیو نا. تو وہ لکھنے والوں کا کیا ہوتا ہے، انہوں نے بیٹھا اور لپیٹ دیا. تو ہاشوانی صاحب جو تھے وہ انہوں نے تو کچھ دیر لکھا، اس کے بعد وہ بند ہو گئے. تو اس کے بعد وہی جو لوگ تھے، اب ذرا تھوڑا سا لمبا ہو جائے. اب جناب آپ یہ حال دیکھیں کہ پی کے گورنر تھے ایک صاحب، آفتاب صاحب تھے میرا خیال، نہیں مہتاب عباسی صاحب، میرا چیف منسٹر رہے یا گورنر رہے، جو بھی رہے. مہتاب عباسی صاحب نے لاہور کے جرنلسٹوں کو ایک دفعہ پشاور کے دورے پہ بلایا اور جرنلسٹوں سے زیادہ اس میں کالم نگار بھر لیا. اور کالم نگار جب وہاں سے واپس آئے، کالم کی قیمت کیا ہوتی ہے، کالم لکھا کیسے جاتا ہے، انہوں نے اتنے کالم لکھے کہ میاں نواز شریف کو باقاعدہ پارٹی کے اندر انکوائری لانچ کرنے پڑ گئی کہ یہ مہتاب عباسی کہیں کوئی گروپ شروپ تو نہیں بنا رہا اور یہ پرائم منسٹر بننے کا امیدوار تو نہیں ہے. یہ بات جو تھی اس کی بھنک مہتاب عباسی کو مل گئی. اس نے باقاعدہ ہاتھ جوڑے جو لاہور سے بندے لے کے گیا تھا نا کہ انہیں کو اللہ کا نام ہے، میری پارٹی میں پوزیشن خراب ہو گئی ہے، میاں صاحب غلط فہمی کا شکار ہو گئے، انہیں کہ کالم لکھنے بند کر دیں. اتنا کہ اسے پمپ کیا یا میگنیفائی کیا مہتاب عباسی کو، ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہو گیا، پائن میں نہیں چاہیے. ٹھیک ہے، یہ اس طرح کالم لکھتے ہیں. تو وہ جو اس طرح کالم لکھتے ہیں ان کے لیے ارشاد پٹی کے لیے ہفتے کا ایک کالم لکیر دینا کون سا مسئلہ ہے. ٹھیک ہو گیا. اب آپ کہیں گے کہ اگر یہ کالم خود نہیں لکھتے تو پھر یہ جو کچھ ٹی وی پہ چینل پہ بولتے ہیں وہ کہاں سے آتا ہے. تو وہ آپ کو اگر یاد ہو تو سلیم صافی صاحب نے ایک دفعہ پاس بیٹھے ہوئے اس کا سکرپٹ کھینچ لیا تھا اور یہ ہاتھ جوڑتے تھے کہ میں نے سکرپٹ واپس کر دے، میں بولنا بھی ہے. یہ سکرپٹ کہاں سے آتا ہے؟ یہ سکرپٹ وہاں سے آتا ہے کہ ہمارے ایک دوست ہیں، ہمارے تو کئی دوست ہیں لیکن یہ دوست جو ہے نا ایک ٹی وی چینل کے ہیں، مدار المہام ہیں. تو وہ ٹی وی چینل جو تھا وہ بند ہو گیا. تو اب انہوں نے مدار المہام کا کام ہوتا ہے نا، وہ بحال کرائے. سیٹھ تو کہتا چل اب تیرے تعلقات بڑے تھے تو ان کے کہنے کے اوپر خبریں چلواتا تھا، تو وہ کروا گیا. تو وہ صاحب وہاں پہ گئے تو پتہ ہے تھانوں کتنے گئے، ایویں میرا مطلب مذاق کرنا شروع کر گئے نا جی اتنے تاریخ بھگتن کے سر غلطی ہو گئی، معافی دے دو، غلطی دسو جڑی ہوئی ہے وہ آئندہ نہیں ہوئے گی، دوبارہ کریں گے. تو بقول ان کے کہ مجھے بڑی عزت بخشی گئی اور مطلب کہ سب کام روک دیے گئے. ٹھیک ہے. تو کہتے ہماری کوئی میٹنگ جو تھی وہ 3.5 گھنٹے جاری رہی. اس میں ہم نے بھی ان سے کچھ شکوے کیے اور ہمارے شکووں کا جواب باقاعدہ ڈاکومنٹری ایویڈنس سے دیا گیا کہ دیکھیں یہ آپ جو ہیں وہ اس وجہ سے اس گرے ایریا کے اندر آئے ہیں کہ میں نے نہیں کہا آپ کے بارے میں کچھ، یہ کسی اور نے کہا. ٹھیک ہے. اس طرح کی انہیں صفائی بھی دی گئی یا حوصلہ بھی دیا گیا کہ نہیں ہم آپ کے خلاف نہیں ہیں. خیر وہ چینل بحال کروا کے اٹھے اپنا وہاں سے. لیکن وہ جب کہتے میں 3.5 گھنٹے بعد باہر سے نکلا تو مجھے یاد آیا کہ میٹنگ کے بالکل بیٹھتے ہی جب مجھ سے پوچھا جا رہا تھا کہ سر کہ چائے پئیں گے کہ کافی پئیں گے، بلکہ ہم پہلے کافی پیتے ہیں اس کے بعد کچھ کریں گے ہیں. تو اس وقت باہر سے بندے نے آ کے اطلاع دی تھی کہ سر وہ آیا ہے. ٹھیک ہے. تو میں بتانے لگا ہوں سکرپٹ کیسے ملتا ہے. تو اس طرح کے لوگوں کو تو انہوں نے کہا انہیں بٹھائیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد وہ ہمارے دوست کے بقول کے وہاں پہ لا کے کاغذ بھی رکھ دیے گئے. انہوں نے ایسے دیکھا ایسے رکھ دیے. میٹنگ جب ختم ہوئی تو وہ باہر نکلے. تو باہر جو تھے وہ بیٹھے ہوئے تھے، ابھی تک منتظر تھے. تو انہیں پھر طلب کیا گیا ہوگا اور وہ جو صاحب نے ایسے دیکھا تھا وہ ظاہر کسی اور لکھ کے آیا ہوگا، ان کو ایسے دے دیا ہوگا. تو یہاں سے ان کو سکرپٹ ملتا ہے. اگر وہ سیاسی حالات کا تجزیہ فرما رہے ہوں تو جہاں سے سکرپٹ ملتا ہے میں نے وہ بتا دیا. باقی کالم کیسے لکھا جاتا ہے میں نے یہ بتا دیا. چونکہ پاکستان کے اندر جو ہے یا اس خطے کے اندر ہر جعلی چیز چلتی ہے، یہاں پہ تو جعلی نبوت بھی چل جاتی ہے. ٹھیک ہے. تو اس لیے
اس طرح کے جال ساز لوگ چھائے ہوئے ہیں۔ میں پوری ذمہ داری کے ساتھ آپ کو یہ بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں، اس پورے دشت کی سیاہی میں کم از کم کو 30-32 سال گزارنے کے بعد جو کالم چھپتے ہیں، ان میں سے اگر آپ مجھے اجازت دیجئے بڑے محتاط اندازے کے مطابق 50% کالم ان کے نہیں لکھے ہوتے جن کے اوپر نام چھپے ہوتے ہیں۔ کون لکھتا ہے؟ جرنلسٹوں کی تنخواہیں بڑی کم ہیں۔ سب ایڈیٹر تو بیچارہ اتنا پس گیا ہے، جنگ جیسے ادارے میں سب ایڈیٹر 25,000-30,000 پہ کام کر رہا ہے۔ یار اتنے میں تو کوئی 5 مرلے کا پورشن کرائے پہ نہیں دیتا اس شہر لاہور کے اندر، وہ کیا کرے؟ وہ پھر پارٹ ٹائم کام ڈھونڈتا ہے اور وہ بے نامی رائٹر ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، میرے اوپر اپنے اوپر بھی مالیاتی طور پہ مالیاتی حوالے سے بے روزگاریاں 2-3 کٹیاں نے۔ تو اس دوران کیا کرتے تھے، اس دوران ہم پراکسی رائٹنگ کہہ دیتے تھے اس کو۔ ہم ذرا تھوڑے سے چونکہ ریٹ ہائی رکھتے تھے تو انگریزی میں لکھ دیا کرتے تھے اور جناب کسی باہر کے اخبار کے لیے لکھ دیا کرتے تھے۔ ٹھیک ہے، یہ لائنیں ذرا اس کے اوپر ہمیں 500 ورڈ کا 600 ورڈ کا ایک رائٹ اپ چاہیے اگلے 4 گھنٹوں کے اندر، تو ہم بیٹھ کے لکھ دیتے تھے، اچھے پیسے مل جاتے ہیں انگریزی والے کے لیے۔ اردو والوں کا بہت ہی برا حال ہے، وہاں پہ تو میرا مطلب ہے کہ ایک کیک کے اوپر کالم لکھ دیا جاتا ہے۔ تو یہ شاہکار ہے، یہ جو پورے جرنلزم کے اندر قسم پرسی ہے۔ ہم رپورٹر کے طور پہ جرنلسٹ کو جانتے ہیں، ایک ادارے کے اندر اگر 250 بندہ کام کر رہا ہے تو 10 سے 15 رپورٹر ہوتے ہیں، باقی جو بندے ہوتے ہیں وہ بیچارے بڑی قسم پرسی میں زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ وہ بڑے والوں کو ڈی این ڈائریکٹر نیوز یہ وہ ان کو بھلا دے، لیکن وہ جو کاپی ایڈیٹر ہے بیچارہ، وہ جو کمپوزر ہے، یہ اس طرح کے لوگ جو ہوتے ہیں وہ بڑے اس حالت میں ہوتے ہیں، سب ایڈیٹر وغیرہ جو ہے۔ تو اس لیے میں نے کہا کہ ذرا یہ بھی رونا رو دیا جائے کہ یہ اس ایکسپلائٹیشن کے نتیجے میں جو شاہکار وجود میں آتے ہیں وہ ارشاد پٹی ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، جن کے ایک ایک فکرے کے اوپر مذاق بنایا جا سکتا ہے اور جن کے ایک ایک فکرے کو مطلب کہ جن سے یکمانی گفتگو بھی نہیں ہو پاتی، وہ زو مانی گفتگو کرتے ہیں، ان کے ایک ایک فکرے کے کئی کئی مطالب نکالے جا سکتے ہیں، جو کہ صحافت کی بیسکس ہے کہ آپ کے ایک فکرے کا، آپ اگر نہ چاہیں تو آپ کے فکرے کا وہی مطلب نکلنا چاہیے جو آپ کہنا چاہ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ فرمائشی ایک ویلاگ تھا جی، مختلف احباب کی طرف سے کہا گیا کہ اس معاملے کے اوپر ضرور کریں۔ پاکستان کے تمام اکائیاں، یہاں پہ رہنے والے تمام لوگ پاکستان کے اتنے ہی حقدار ہیں، عزت کے بھی، وسائل کے بھی، جتنے کہ کوئی حقدار ہو سکتا ہے، جتنا کہ لاہور کے اندر، اسلام آباد کے اندر یا کراچی کے ڈیفنس کے اندر رہنے والا حقدار ہے۔ اور اگر اس تک وہ حق نہیں پہنچ رہا تو وہ کوئی نہ کوئی تو حق اس کا غصب کر رہا ہے۔ ٹھیک ہے، ہمیں اس کے خلاف آواز اٹھانی ہے، اور کوئی کمتر نہیں ہے، کوئی دوسرے درجے کا شہری نہیں ہے۔ اگر کوئی باہر سے آیا تھا تو وہ اب اپنے آپ کو مان لے کہ وہ پاکستانی ہو چکا ہوا ہے، اور اگر کوئی یہاں پہ پیدا ہوا ہے تو کوئی اس کے سر کے اوپر سرخاب کے پر نہیں لگ گئے کہ ہم اس کو سپیریئر مانیں۔ سارے برابر ہیں، سب کی عزت ہونی چاہیے، سب کے لیے احترام ہونا چاہیے، اور کسی کو ہرٹ نہیں کیا جانا چاہیے۔ ہو سکتا ہے میرے اس ویلاگ سے کچھ لوگ ہرٹ ہوئے ہوں، میں ان سے معذرت طلب کرتا ہوں، اور میرا قطعاً مطلب ان کی دل آزاری نہیں تھا۔ اللہ آپ کو آسانی عطا کرے۔ ہمارا ہمیں فیڈ بیک ضرور دیا کریں، اور ہمارا رضی نامہ کا جو ہے پیج ہے، اب ہم نے اس پہ اپلوڈ کرنا شروع کر دیا رضی نامہ فیس بک کے، اس کو بھی آپ جو ہے وہ لائک کر دیں۔ اللہ آپ کو آسانی عطا کرے اور آسانی خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔